आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रात, गुज़िश्ता दर्स में मैंने खुलासे तौहीद या खुलासे इल्म कलाम सूरह तौहीद की तिलावत की, सूरह इखलास की तिलावत की, तबर्रुकन व तयम्मुनन। और आज खुलासे इल्म अक़ाइद, खुलासे उसूल दीन, सूरह हम्द की तिलावत की, तबर्रुकन व तयम्मुनन। और आप ये समझ के चलिएगा कि जो कुछ भी बयान किया और आगे बयान होगा, कहीं ना कहीं उसकी असल इन्हीं सूरों में छुपी हुई है। तारीख़ इल्म कलाम या तारीख़ इल्म अक़ाइद शिया उन्वान के तहत हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। सिलसिलावार कड़ियाँ हैं कुछ जो आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी चंद किस्तों में। दूसरी किस्त है आपके हवाले कर रहा हूँ। एक सवाल जो गुज़िश्ता दर्स में मैंने अधूरा छोड़ दिया था और बहुत अहम है कि इल्म कलाम के फ़िरक़ों या इल्म अक़ाइद के फ़िरक़ों का कुछ मुख्तसर तारुफ़ कराया जाए। कौन कौन से फ़िरक़े हैं? देखिए, हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर इस्लाम में दो बड़े फ़िरक़े हैं, ये सब जानते हैं, शिया और सुन्नी। और अक़ीदती एतबार से ये भी आपस में बटे हुए हैं, कई गिरोह हैं। जैसे आप जानते हैं इस्माइलिया, ज़ैदिया, फ़तहिया, मातरिदिया। इसी तरीके से दूसरी जानिब आप देखिए देवबंदी, बरेलवी, हनाबिला, मुतज़िला, अशायरा और न जाने कितने इस तरीके के फ़िरक़े हैं जिनका कलामी फ़िरक़ों के उन्वान से नाम लिया जाता है, मजहबी फ़िरक़ों के उन्वान से नाम लिया जाता है। फ़िरक़ शिया या फ़िरक़ इस्लामी के उन्वान से बहुत सी किताबें भी तहरीर की गई हैं। अल्लामा शहरिस्तानी की किताब है इस्लामी फ़िरक़ों के सिलसिले से, और अल्लामा नौबख्ती की किताब है फ़िरक़ शिया के उन्वान से। ये सब किताबें, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चूँकि हमारी बिना इस सिलसिला दुरूस में इख्तिसार की है, हालांकि बहुत मुख्तसर नहीं पेश कर रहा हूँ, कुछ वजाहतें भी हैं, कुछ तफसीलात भी जहाँ पे लाजिम है, लेकिन फिर भी इल्म कलाम एक ऐसा वसी मौजू है कि जिसकी गहराइयों को देखते हुए उसके समंदर के मुकाबले में चंद कतरे या एक कूज़ा है जो आपके हवाले में कर रहा हूँ। कूज़े में सिमटा हुआ मारिफ का एक दरिया। फ़िरक़ की जहाँ तक गुफ्तगू है, इस्लामी फ़िरक़ों में हम तमाम छोटे छोटे गिरोहों को छोड़ते हुए बुनियादी तौर पर अगर आएँ तो जिस तरीके से फ़िक़ही एतबार से छोटे छोटे फ़िरक़े बहुत से हैं, लेकिन 4 फ़िरक़े अहले सुन्नत के और 5वां हमारा, 5 फ़िरक़ा मशहूर है फ़िरक़े मज़हबी के उन्वान, फ़िरक़े फ़िक़ही के उन्वान से, मज़ाहिब ख़म्सा, ठीक है। फ़िक़ही एतबार से हम्बली, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी और जाफ़री, ये फ़िक़ही एतबार से तक़सीम बंदी है। उसी तरीके से कलामी एतबार से या अक़ीदती एतबार से 3 बड़े गिरोह हैं शिया और सुन्नी के दरमियान, जो इल्म कलाम के 3 बड़े गिरोह कहे जाते हैं, अशायरा, मुतज़िला और इमामिया। हम फ़िक़ही एतबार से जाफ़री कहलाते हैं और अक़ीदती एतबार से इमामिया कहलाते हैं, हमें इमामिया कहा जाता है। और चूँकि अदालत खुदा के हम और मुतज़िला कायल हैं एक साथ, लिहाजा कभी कभी 2 फ़िरक़े बताए जाते हैं, एक अदलिया या गैर अदलिया या अशायरा। अशायरा गैर अदलिया है और हम अदलिया फ़िरक़े कहलाते हैं। मुतज़िला और शियों को मिला के अदलिया कहा जाता है, चूँकि ये दोनों फ़िरक़े अदालत खुदा के कायल हैं। मैं अर्ज़ करूँगा, इसकी तरफ इशारा कुछ करूँगा। तो 3 बड़े फ़िरक़े हैं शिया और सुन्नी में, यानी मुसलमान में, मुतज़िला, अशायरा और इमामिया यानी शिया। ये
اہل سنت کے ساتھ شیعوں کا جو عقیدتی اختلاف ہے یہ تو واضح ہے، بہت سی چیزوں مشترک بھی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہم ٹوٹلی یعنی چاہے سنیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، معتزلہ ہو یا اشاعرہ، ان سے ڈیفرنٹ ہیں، الگ ہیں۔ مثال کے طور پر بنیادی طور پر نظریہ امامت کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہم امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا، یہ نہیں مانتے، تو اس لیے ہم الگ ایک فرقے کے طور پہ جانے جاتے ہیں اسلامی فرقے کے عنوان سے امامیہ، اور ہمارے متکلمین جو متکلمین امامیہ کہلاتے ہیں۔ اور میں تاریخ علم کلام امامیہ، تاریخ علم کلام شیعہ پیش کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ تاریخ ساتھ ساتھ چلی ہے لہٰذا دوسرے فرقوں کا بھی ذکر ضمناً چل رہا ہے۔ اسی سلسلے سے 3 بڑے فرقے، ایک معتزلہ، ایک اشاعرہ اور ایک امامیہ۔ ہم کچھ چیزوں میں مشترک ہیں معتزلہ کے ساتھ، اور کچھ عقائد میں جزئی عقائد کی بات کر رہا ہوں، جزئی عقائد میں مشترک ہیں اشاعرہ کے ساتھ، ورنہ کلی طور پر تو ہم 4 چیزوں میں مشترک ہیں: توحید، عدل، نبوت اور قیامت، اور امامت میں صرف الگ ہیں، لیکن جزئی طور پہ کئی جزئی مسائل الگ ایسے ہیں کہ جس میں اشاعرہ سے اور معتزلہ سے ہم الگ ہیں۔ کچھ چیزوں میں مشترک ہیں اشاعرہ کے ساتھ، کچھ چیزوں میں معتزلہ کے ساتھ، یا اس کو برعکس طریقے سے کہیں، پلٹ کے کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کچھ چیزوں میں اشاعرہ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور کچھ عقائد میں، نظریوں میں معتزلہ ہمارے ہم فکر ہیں۔ بہت سے ہیں، مطلب 10-12 جزئی ہونے کے باوجود بڑے مسئلے ہیں، لیکن میں 5-7 پر اشارہ کر رہا ہوں کہ 5-7 چیزیں وہ ہیں جس میں معتزلہ ہم سے الگ ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اور 5-7 چیزیں وہ ہیں جس میں اشاعرہ ہم سے الگ ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں، وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر آج گنجائش رہی اس درس میں تو میں گفتگو کے اگلے مرحلے میں وارد ہونا چاہوں گا۔ بہرحال اب آئیے کس چیزوں میں مختلف ہیں اور کس چیزوں میں، کن چیزوں میں مشترک ہیں۔ تو اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ پہلے اختلاف معتزلہ کے ساتھ، معتزلہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، اور اشاعرہ کے ساتھ ہم مشترک ہیں اس چیز میں کہ معتزلہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے لیے شفاعت کے قائل نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو انسان ہے اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اگر جہنم میں چلا گیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اشاعرہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، کہ نبی اکرم کی یا جن لوگوں کو اللہ نے اذن شفاعت دیا ہے ان کی شفاعت کی بنیاد پر جہنم سے گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان بھی جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے، یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کچھ کے لیے کہ شفاعت روز محشری ہو جائے اور اس کو جنت میں داخلہ روز محشر سے مل جائے اور جہنم میں اس کا داخلہ ہی بالکل نہ ہو۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی شفاعت کے ہم اور اشاعرہ قائل ہیں، مگر معتزلہ قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور اشاعرہ، دوسرا فرق یہ ہے معتزلہ سے کہ ہم اور اشاعرہ اس چیز کے قائل ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے وہ بھی مومن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے مومن کہتے ہیں مگر فاسق بھی ہے ساتھ میں۔ فاسق آپ جانتے ہیں، فاسق جو ہے وہ کافر کو نہیں کہتے، جو اللہ کو نبی کو نہیں مانتا اسے ہم فاسق نہیں کہتے، اسے کافر کہتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ فاسق وہ انسان ہے جو مومن ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ رسول پر، مسلمان ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو ہم فاسق اور فاسق کہتے ہیں، کبھی کبھی فاسق و فاجر ساتھ میں کہا جاتا ہے۔ فاسق وہ انسان ہے جو متجاہر، جو انسان فسق کرتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود کہ ایمان رکھتا ہے اللہ۔ تو ان کے اعتبار سے گناہ صغیرہ کا مرتکب جو ہے، آپ جانتے ہیں گناہ کی 2 قسموں سے بیان کرنے وقت نہیں ہے، کبیرہ اور صغیرہ۔ گناہ صغیرہ کا مرتکب جو ہے وہ تو مومن ہے، مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ مومن نہیں ہے، بلکہ امر بین الامرین، مومن اور کافر کے بیچ کی ایک چیز ہے، اور اس کا اللہ ہی ذمہ دار ہے کہ محشر میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، قضاوت نہیں کر سکتے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جس چیز میں ہم سے معتزلہ الگ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جنت و جہنم کے خلق کے قائل ہیں۔ اشاعرہ بھی ہمارے ساتھ ہم فکر ہیں کہ اللہ نے جنت و جہنم کو خلق کر دیا ہے، جنت و جہنم ابھی موجود ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کا وجود، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر وجود ہوگا نہیں، وجود ہے نہیں بلکہ وجود ہوگا، یعنی ابھی خلق نہیں ہوئی ہے جنت و جہنم خلق کی جائے گی۔
चौथी चीज़ जो है वो अहबात का, मुतज़िला कायल है, हम कायल नहीं, अशारा भी हमारे साथ शरीक हैं। यानी हबतत अमालुहुम का मतलब ये हो गया कि इंसान बड़े अच्छे अच्छे काम करता चला रहा है लेकिन गुनाह कर देता है तो नया गुनाह पुराने अमाल हसना को हब्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुनाह ऐसे, मसलन इंसान ने शिरक कर दिया बाद में नेक काम करते करते, तो शिरक जो है हब्त अमल का सबब बनेगा। इंसान विलायत अमीरुल मोमिनीन का, हम शिया अक़ीदे के एतबार से गुफ्तगू करें तो विलायत अमीरुल मोमिनीन का मुनकिर हो गया, तो उसने अभी तक बड़े अच्छे अमाल किए थे तो वो हब्ते अमाल का सबब बनेगा, हब्ते अमाल का, यानी गुज़िश्ता सारे अमाल जो है वो कल आदम है। लेकिन आम तौर पे गुनाह जो होते हैं, चाहे वो गुनाह कबीरा क्यों ना हो, वो हब्ते अमाल का सबब नहीं बनते। जो गुज़िश्ता अमाल हसना किए हैं उसका अजर अपनी जगह महफूज है। लेकिन मुतज़िला कहते हैं नहीं, आखिर उम्र में भी अगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया तो हब्ते अमाल का सबब बन जाता है। ये चौथा फ़र्क था हमारे और मुतज़िला के दरमियान, जिन 4 चीज़ों में अशारा हमारे हम फिक्र हैं। इसी तरीके से मुतज़िला जो है वो अक्ल को बहुत ज़्यादा जो है वो हदीस के मुकाबले में फ़ोकस देते हैं, उस पर तरजीह देते हैं, अक्ल गरा हैं। हम अक्ल को हदीस के समझने के लिए इस्तेफ़ादा करते हैं, अक्ल का इस्तेमाल इल्म कलाम में करते हैं, मगर मुनासिर बिल अक्ल नहीं है। हम अक्ल को उस हद तक तरजीह नहीं देते हैं इल्म कलाम के समझने और इल्म अकायद के समझने के लिए जिस हद तक अकायद मुतज़िला जो हैं वो अक्ल के सिलसिले में जो है वो ज़्यादा रवी करते हैं, अक्ल के इस्तेमाल के लिए इफ़रात गरी के, ज़्यादा रवी के और इफ़रात के कायल हैं। ठीक है, हम अक्ल के मामले में मोतदिल तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ इफ़रात नहीं, उनके यहाँ इफ़रात पाई जाती है। छठी चीज़ जो वो क्या है, बहुत अहम बात है ये, शायद आप में से अक्सर के लिए शायद नहीं हो और ये कुछ को हंसी भी आए, हालांकि हंसी की चीज़ नहीं, तो मेरा इल्म कलाम की एक बहस है। हम अम्बिया के मलाइका पर फजीलत रखने के कायल हैं। अम्बिया अफजल है, मलाइका मफजूल, मगर मुतज़िला मलाइका के अम्बिया पर फजीलत रखने के कायल हैं। मसलन अम्बिया बनी इसराइल, हम मानते हैं कि अम्बिया बनी इसराइल में चाहे बहुत से अम्बिया गुजरे, सारे अम्बिया हैं, अगर नबी हैं तो वो मलाइका पर तरजीह रखते हैं, फजीलत रखते हैं। मसलन जो है जनाब यहिया जनाब जिब्रील से अफजल हैं, मगर उनके यहाँ जिब्रील और मीकाइल वगैरह खासकर जो यानी 4 फरिश्ते बड़े हैं, ठीक है, जिब्रील मीकाइल इसराफील इज़राइल, ये अम्बिया पर फजीलत रखते हैं, बहुत से अम्बिया पर। हम अम्बिया पर फजीलत के कायल नहीं हैं। 7वीं चीज़ जो है वो नज़रिया तफवीज़ है। नज़रिया तफवीज़ और नज़रिया जब्र क्या है, इसको मैं आगे चल के बयान करता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ फिलहाल। नज़रिया तफवीज़ के वो कायल हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। इसी तरीके से अब आ जाइए, मिसालें कुछ दे रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ों में बुनियादी जो कुछ चीज़ें हैं, मैंने अर्ज़ किया जुज़ई में भी अहम बुनियादी, उसमें अशारा हमसे मुख्तलिफ हैं, अशारा से हम अलग हैं कुछ चीज़ों में, और उनमें से कुछ चीज़ों में हमारे साथ साथ मुतज़िला भी अशारा के मुखालिफ हैं। मिसाल के तौर पे आनियत ज़ात व सिफ़त खुदा के कायल शिया और मुतज़िला हैं, मगर अशारा जो है वो सिफ़त ज़ायद बर ज़ात के कायल हैं। अशारा ये कहते हैं कि अल्लाह की सिफ़त अलग है, अल्लाह की ज़ात अलग है। हम ये कहते नहीं, खुदा की ज़ात और सिफ़त एक है, इसलिए कि सिफ़ात ज़ायद पर ज़ात के अगर कायल हो गए तो जैसे खुदा कदीम है वैसे ही ज़ात खुदा से हट करके कदीम हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 कदीम हो जाएंगे। और 2 कदम जो है, 2 कदम 2 लोगों का, 2 चीज़ों का या 2 लोगों का 2 ज़वात का कदीमी होना, ये फ़लसफ़े और मंतिक और इल्म कलाम के इस्तिदलाल की बुनियाद पर बातिल है। इसलिए हम कहते हैं सिफ़ात और ज़ात खुदा एक है, सिफ़ात खुदा ज़ायद बर ज़ात नहीं है। मसलन इल्म खुदा, मसलन कुदरत खुदा, मसलन क्या नाम है सिद्क़ खुदा, ये वो सिफ़ात हैं। मसलन जो है इख्तियार खुदा, ये सिफ़ात ज़ायद बर ज़ात नहीं है। इसकी तशरीह का वक्त नहीं है, लिहाजा मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ, वरना तशरीह के लिए पूरे एक दर्स का वक्त चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो सिफ़ात ख़बरिया के वो कायल मुखालिफ हैं। हदीस में, रिवायात में, कुरान में जो कुछ आ गया ज़ाहिर कुरान पर और ज़ाहिर हदीस पर अमल करते हैं। मसलन आया यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहु, सब चीज़ फना होने वाली है सिवाय खुदा के चेहरे के। अल्लाह का हाथ जो है वो सबके हाथों के ऊपर है, तो चेहरे से मुराद चेहरा लेते हैं, हाथों से मुराद हाथ लेते हैं, लेकिन हम चेहरे से मुराद चेहरा नहीं लेते, हम हाथ से मुराद हाथ नहीं लेते। इस तरीके के कलिमात जो परवरदिगार आलम की वहदानियत के बाब में
اللہ کے صفات بتائے گئے ہیں اس کے خلاف ہیں، اللہ کی ذات کے خلاف ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کی قدرت، نہیں کہ اللہ کا ہاتھ. ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت سب کی قدرتوں پہ فوقیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے نہیں پائی جاتی. یہ جسم کے متقاضی ہیں. جسم اگر ہوگا تو مکان میں ہوگا، زمان میں ہوگا. جو زمان و مکان میں پابند ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا ماورائے مکان و زمان ہے. خدا قدیم ہے، جب زمان نہ تھا تب سے ہے، جب مکان نہ تھا تب سے ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ صفات خبریہ کو اسی اعتبار سے مان لیتے جیسے ہے ہم صفات خبریہ کی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں. جبر و اختیار کے وہ قائل ہیں، ہم قائل نہیں. جبر و اختیار کے مسئلے میں ہم اور وہ الگ ہیں، آگے بیان کروں گا تفویض اور جبر دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے. اب آ رہی چوتھی چیز، رویت خدا. وہ رویت خدا کے قائل ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ محشر میں خداوند عالم جو ہے وہ نظر آئے گا، مجسم ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے، خاص کر مومن بندے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. مگر ہم رویت خدا کے قائل نہیں ہیں. اس لیے پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ رویت خدا ممکن نہیں ہے. لن ترانی یا موسیٰ، جب انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، بنی اسرائیل نے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خواہش کو بیان کیا، آواز کیا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. خدا دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ رویت اس کی ہوگی جو جسم رکھتا ہو. اور جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو چاہے دنیا میں چاہے محشر میں پروردگار عالم قابل رویت نہیں ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا. رویت یا دیکھا جانا یہ جو ہے نا یہ محدودیت طلب ہے، اور اللہ لا محدود ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز، کلام خدا حادث ہے شیعہ کے نزدیک، لیکن اشاعرہ مثلا قرآن مجید، قرآن کو ہم کہہ رہے ہیں، متکلم ہے اللہ ہمیشہ سے، اس سے بحث نہیں. لیکن یہ جو قرآن ہے کلام خدا یہ ہمارے نزدیک حادث ہے. یہ الفاظ، یہ کتاب اشاعرہ کے نزدیک کلام خدا یعنی قرآن مجید جو وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے. ہمارے اعتبار سے جیسے جیسے واقعات ہوتے جا رہے تھے وہ کلام نازل ہوتا جا رہا تھا، آیتیں آ رہی تھیں واقعات کے اعتبار سے، جب سے واقع تب سے کلام. متکلم ہمیشہ سے خدا، لیکن اس کا کلام اس وقت ظاہر ہوا، اس وقت سامنے آیا جب جو ہے واقعات ہوئے، شان نزول بیان کی گئی ہے. قرآن جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے قائل ہیں. یہ فرق ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ حسن و قبح عقلی کا ہے اشاعرہ اور شیعوں میں، اور اسی طریقے سے اشاعرہ اور معتزلہ میں فرق ہے اس چیز کو لے کر کے. ہم اور معتزلہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی عقلاً کچھ چیزیں قبیح ہیں، کچھ چیزیں حسن ہیں. جو چیزیں حسن ہیں یعنی اچھی ہیں اسے خدا انجام دیتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے. مثلاً عادل ہے، مثلاً صدق، یہ خدا کے یہاں پایا جاتا ہے. اللہ خلاف عدالت کام نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ظلم نہیں کرتا. کچھ چیزیں قبیح ہیں جیسے ظلم، جیسے کذب. اللہ وہ کام کرتا ہے جو حسن ہے، جیسے عدالت. وہ کام نہیں کرتا جو قبیح ہے، جیسے ظلم ہے نا، جیسے کذب. وہ کہتے نہیں عقلاً کیا چیز، ہماری عقل کیا ہوتی ہے، کیا بلا ہے حسن اور قبیح کو طے کرنے والی نہیں، اور ہم اللہ کو پابند کر دیں. جو اللہ کر دے وہ حسن ہے، وہی اچھا ہے. مثلا اللہ یزید کو اگر جنت میں لیتا جائے تو حسن ہے. ہم کہتے نہیں اللہ یزید کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ خلاف عقل کام نہیں کرتا. ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدالت سے کام نہیں. چونکہ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ان کے یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم عدالت کے قائل ہیں. ہمارے اصول دین میں عدالت بھی ہے. 5 ہے ہمارے اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. معتزلہ کے یہاں 4 ہے: توحید، عدل، نبوت اور قیامت. امامت کو بھی نہیں مانتے. لیکن اہل سنت کے اصول دین کتنے؟ 3 ہیں: توحید، نبوت، اہل سنت سے مراد اشاعرہ کے یہاں توحید، نبوت اور قیامت. اسی لیے آج علمی طور پر جب تقسیم کی جاتی ہے اصول دین کی تو کہا جاتا ہے اصول دین اور اصول مذہب، اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننے کی ضرورت ہے. ہم کسی اور کے اصول دین میں اس چیز کو نہیں داخل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ہے. اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. چونکہ سارے فرقے اسلام کے مانتے ہیں. اصول مذہب ہمارے یہاں عدل اور امامت ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے. مذہب شیعہ میں ہے، دوسرے مذہب میں نہیں ہے.
تو یہ حسن و قوت عقلی میں ہماری مخالفت ان سے ہے. اسی طریقے سے جبر و تفویض، اس میں ہم اشاعرہ سے بھی الگ ہیں اور معتزلہ سے بھی. اشاعرہ نظریہ جبر کے قائل ہیں. بنو امیہ شروع سے اس نظریے کو لے کے چلے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا، بندہ مجبور ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یزید نے کہا تھا جناب زینب سے، میں اس کو بار بار دہراتا رہتا ہوں، کئی فرائض سن اللہ بأخیک الحسین، تم نے اللہ کی کرنی کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ کیسا، حسین کو خود قتل کیا اور کہتا اللہ کی کرنی کو کیسا پایا. جناب زینب پلٹ کے فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے خوبی کے کچھ نہیں پایا. اب اس کی تفصیلات میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کسی اور درس میں ذرا سی تفصیل بیان کی ہے یا بیان کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں فی الحال نظریہ جبر بنی امیہ اس کی ترویج کر رہے تھے تاکہ اپنے مظالم کو اللہ کی طرف منسوخ کر سکیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا ہے. پتا پتا ہلتا اللہ کے حکم سے، پتا پتا، یہ نظریہ غلط ہے، باطل ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کیسے ہلتا ہے، کیا ہلتا ہے، اگر وقت رہا تو کبھی اور عرض کروں گا. لیکن یہ نظریہ بنی امیہ کی طرف سے ایجاد کیا گیا ہے. یہ شیعوں کے عقیدے کے خلاف ہے کہ پتا پتا ہے نہیں ہل سکتا. نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، مگر ہم مجبور نہیں ہیں. ہمارے یہاں اختیار پایا جاتا ہے، اور کیسا اختیار ہے، کس حد تک، اس کو آگے عرض کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھ لیے گا پتے پتے والی مثال بھی. اب آئیے، معتزلہ نے اشاعرہ کے اس نظریے کو دیکھا. چھت کی بلندی پہ ایک انسان کھڑا ہوا تھا، اوپر سے جھانک رہا تھا، نیچے جو ہے اس نے یہ سوچا چھت کی بلندی پر انسان کھڑا ہے، نیچے دیکھ رہا بڑی گہرائی ہے، گر جائیں گے. پیچھے ہٹا، سوچا اگر دیکھیں گے نیچے آگے بڑھیں گے تو گر جائیں گے، ذرا سا آگے بڑھیں گے نیچے گر جائیں گے. پیچھے ہٹا، اتنا پیچھے ہٹا کہ ادھر بھی دیوار نہ تھی، ادھر سے گر گیا. تو معتزلہ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو بہت مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، بندہ مجبور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے. اس کا مطلب نظریہ جنت و جہنم، سزا اور جزا، عذاب و عقاب سب ختم ہو گیا، سب باطل ہے، سب یہ سارے خرافات سامنے آئیں گے. جنت و جہنم سے عقیدہ اڑ جائے گا، ہر انسان ظلم کرے گا، سوچے گا ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا. اب اس عقیدے سے ڈرے، پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ تفویض کے نظریے قائل ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں معتزلہ کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب بندہ کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا. انہوں نے اللہ کو مجبور بنا دیا. اللہ گھڑی ساز کی طریقے سے ہو گیا، اعوذ باللہ. گھڑی بنانے والا گھڑی بنا کر کے ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اب یہ چلتی ہے رکتی ہے، اس سے مطلب نہیں اس بنانے والے سے. اللہ میں ایسی ہی بنا کر کے بندے کو چھوڑ دیا، لا تعلق ہو گئے، اب بندوں پہ سے اختیار اڑ گیا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ خدا کا اختیار ختم ہو رہا ہے، سلب اختیار ربانی، بندہ مطلق العنان ہو گیا، اپنی مرضی کا مالک ہو گیا. چھٹے امام نے امیر المومنین کے ذریعے سے بتائے گئے جملوں تعلیمات کو بہت اچھے انداز سے واضح کیا، اور آئندہ درس میں میں عرض کروں گا چھٹے امام کے حوالے سے اس کی تھوڑی سی وضاحت. شاید چھٹے امام نے کہا نہیں، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نہ نظریہ جبر صحیح ہے نہ نظریہ تفویض صحیح ہے، بلکہ ان دونوں کا درمیان کا راستہ ہے. جبر کا نظریہ باطل ہے، تفویض کا بھی. ہم نے سنا ہے نا خیر الامور اوسطها، بہترین امر جو درمیان کا ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہے. بہترین راستہ جبر و تفویض کے درمیان کا ہے. امام نے اس کو واضح کیا، اور امام نے فرمایا کہ نہیں، آنے والا آتا ہے امام سے کہتا ہے، میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ مولا کیسے ہم سمجھیں امر بین الامرین کو، اللہ کے اختیار کو اور ہمارے اختیار کو. امام نے کہا ایک پیر اٹھا لے، شیخ مطاری نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اپنے ایک پیر کو اٹھا لے، اس نے ایک پیر کو اٹھا لے، ایک پیر اٹھا کھڑا ہو گیا. امام نے کہا دوسرا بھی اٹھا لے، کہا نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا. کہا ایک پیر اٹھانے پر تیرا اختیار ہے، دوسرا پیر نہ اٹھانے پر اللہ کا اختیار ہے. جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ سب اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے. خود ارادہ کر رہا ہے تو حسین کو قتل کر رہا ہے، خود ارادہ کر رہا ہے تو نوکے دار کی بلندی پہ جا کر کے بھی یہ بندہ جو ہے ذکر اہل بیت کر رہا ہے. خود ارادہ کر رہا ہے تو مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے، خود ارادہ کر رہا ہے تو فلم ہال کی طرف جا رہا ہے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے. لیکن ہاں اس کے وجود کو جو طاقت ملی ہوئی ہے، جن طاقتوں کے سارے آگے بڑھ رہا ہے، یہ طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے اختیار کو اور اپنے نظر لطف کو اس کی طرف سے سلب کر لے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ کا اختیار بندے کے اختیار کے ساتھ شامل ہے. بہرحال اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں تھیں، مگر میں اب اس گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ درس میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.